अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RMLAU का बीएड उर्दू का पेपर, और ये मॉडल पेपर है 2024 का। RMLAU होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। RMLAU इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो अयोध्या में है, जिसका पुराना नाम फैज़ाबाद हुआ करता था। तो उसका ये मॉडल पेपर है और पेपर यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास 2016 से लेकर 2023 के क्वेश्चन पेपर थे, जिसके बेसिस पर मैंने ये मॉडल पेपर 2024 तैयार किया है। अगर आपने भी देखा होगा तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। और हाँ, टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि 29 जुलाई को ही हमको ये चीज़ पता चली कि मॉडल पेपर आपको चाहिए, आपने फरमाइश की, लेकिन थोड़ा लेट कर दिया। और आज 31 जुलाई है, जबकि मैं ये मॉडल पेपर बना रही हूँ, और आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 अगस्त को होने वाला है। तो आप इसकी PDF ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, और ये वीडियो भी अगर आप देख लें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। उसके आंसर कैसे लिखने हैं आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, और पसंद आए, अभी आई नहीं हो क्योंकि अभी हमने नहीं देखा इसको। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया है अवध यूनिवर्सिटी से, RMLAU यूनिवर्सिटी से, तो उन तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें वो 3 खंडों में बटा होगा, यानी हिस्सा अलिफ होगा, हिस्सा बा होगा और हिस्सा ता होगा। तो हिस्सा अलिफ जो होगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। 8 क्वेश्चन करने होंगे। कभी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी 8 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन आपको करने 8 के 8 होते हैं, जिससे आपको यहाँ पर 20 नंबर मिलता है हिस्सा अलिफ से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक हिदायत दी जाएगी, और हिदायत होगा कि सभी सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। हर जवाब तकरीबन 50 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। तो इसका सवाल पहला हो सकता है, सवाल नंबर 1 है कि इमदादी अशिया की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार करें, जिसके जवाब में आप लिखिए कि एक पेचीदा मौजू को आसान और काबिल फ़हम बनाने के लिए, मौजू को वाज़ेह करने के लिए और उसे पुरकशिश दिलचस्प बनाने के लिए जो कुछ इस्तेमाल किया जाता है वो सब इमदादी अशिया कहलाती है। जैसे समई ज़राए से मुराद होता है जो हमको सिर्फ़ और सिर्फ सुनाई दे, दिखाई ना दे। जैसे कि इसे इंग्लिश में ऑडियो एड्स कहते हैं। तो समी ज़राए में रेडियो आ सकता है, टेप रिकॉर्डर आ सकता है। इसके बाद आता है बसरी ज़राए कहते हैं विजुअल एड्स को। विजुअल एड्स जिसे हमें, जो चीज़ें हमें सिर्फ दिखाई दे, सुनाई ना दे, जैसा कि ये चार्ट हुआ, मॉडल हुआ, नक्शा हुआ, ये सारी चीज़ें बसरी ज़राए के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है समई हुआ बसरी ज़राए, जिसे ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, जिसमें यानी कि सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। जैसे कि अभी ये PDF आप देख पा रहे हैं और मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, तो ये समई और बसरी ज़राए का बहुत ही अच्छा मिसाल है। इसके साथ साथ कंप्यूटर हुआ, टेलीविज़न हुआ, तो ये समई और बसरी ज़राए में आते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल हो सकता है, सवाल नंबर 2 कि मकासद उमूमी की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो इसके जवाब में आप लिखिए कि तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या नंबरिंग भी डाल सकते हैं। तो दूसरे पर लिख सकते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा कराना। तीसरा है नए अल्फाज के माने और उनका इस्तेमाल बताना। इसके बाद अगला है सही बुलंद ख़्वानी की मश्क कराना, यानी कि प्रैक्टिस कराना। इसके बाद अगला सवाल पूछा जा सकता है, सवाल नंबर 3 कि स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो जिसके जवाब में आप लिखिए कि स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत ये है कि स्कूल के मुख्तलिफ़ मज़ामीन में
अंजुमन मुअल्लिमान मजमून कायम होनी चाहिए जो तजुर्बी अमल को उभारने और निसाब को तरक्की देने में मऊन हो। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें पूछा जा सकता है कि अमदादी अशिया में कंप्यूटर की अहमियत बयान कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखिए कि कंप्यूटर दास्तान अलिफ लैला के अलादीन के चिराग के जिन के मानिंद है, हमा वक्ता खिदमत में हाजिर रहता है। अगर आप इसके इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं तो पलक झपकते वो आपके काम मुकम्मल करके दोबारा आपकी खिदमत में हाथ बांधे खड़ा होगा। लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। कंप्यूटर की इस तरक्की में सबसे बड़ा हाथ इंटरनेट का है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये वीडियो भी मेरी अपलोड नहीं होगी, और अगर आपके फ़ोन में नहीं होगा तो आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा हाथ इंटरनेट का होता है कंप्यूटर में। उसे मालूमात का सर चश्मा कहा जाता है। किसको? इंटरनेट को। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 5। इसमें पूछा गया है तफसीली सवालात ही यानी कि जैसे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो, जैसे कि ये आपका बीएड का हुआ या अभी तक शुरू से बचपन से जो भी क्वेश्चन हम देते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होता है या सीटेट या यूपी टेट, ये तो मारूजी सवालात होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो लिखने वाला होता है उसको हम तफसीली सवालात कहते हैं कि खूबियों और खामियों को बयान कीजिए। तो इसकी खूबी में आप लिखिए कि इस तरह के इम्तिहान में तलबा में तशरीह करने की सलाहियत, ख़यालात को मुनज़्ज़म व मुख्तसर करना, कायदा और कुलिया का इस्तेमाल, वाक़यात, इफ़राद या मुकाम का बयान, तख्लीकी व तनक़ीदी सोच और फ़िक्र को जाना जा सकता है। किसके ज़रिए? तफसीली सवालात के ज़रिए। इसकी खामी भी है क्योंकि जिसकी खूबी होगी तो उसकी खामी भी होगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो खामी में आप लिखिए कि इस तरीका इम्तिहान पर यह एतराज़ है कि ये काबिल एतमाद नहीं है क्योंकि इसके ज़रिया तलबा की लियाकत का सही तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की स्पीड अच्छी होती है तो वो ज़्यादा नंबर गेन कर लेता है, लेकिन कुछ लोगों का नॉलेज ज़्यादा होता है तो राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसको नंबर कम दिए जाते हैं। इसमें अलग अलग टीचर जो होता है अलग अलग नंबर दे सकता है, लेकिन जो मारूजी तरीका होता है उसमें सारे टीचर एक ही जैसे नंबर देंगे क्योंकि उसका जवाब एक ही सही होगा, जो सही है वो सही हो। उसमें तलबा और जो स्टूडेंट और जो टीचर है दोनों मुतमईन रहते हैं मारूजी सवालात में, लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तफसीली सवालात की ये खामी है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है तदरीस नज़्म के मखसूस मकासद बयान कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखिए तलबा में इस बात की महारत पैदा कराना कि वो मिसरों की मौजूनियत के साथ नज़्म पढ़ सकें। तलबा में इस बात की सलाहियत पैदा कराना कि वो बयानिया नज़्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, अशआर के वज़न और आहंग की तहसीन कर सकें। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि तदरीस उर्दू में अंदाज़े कद्र आजमाइश, जिसको इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं, के मुख्तलिफ तरीक़ों पर मुख्तसर तौर पर रोशनी डालिए। तो इसके जवाब में आप लिखिए कि तदरीस उर्दू में अंदाज़े कद्र आजमाइश, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, के मुख्तलिफ 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 पर हमारा आता है तशख़ीसी तशख़ीस। तशख़ीसी तशख़ीस क्या होता है? जिसे हिंदी में निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मसला कहाँ है यानी परेशानी कहाँ है, इसका पता लगाने के बाद उससे दूर करना ही तशख़ीसी तशख़ीस कहलाता है। यानी तशख़ीसी तशख़ीस के अंदर बच्चे को क्या परेशानी है जिसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। जिस तरह एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको क्या दिक्कत है इसके बारे में डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या परेशानी है, आपको खांसी आ रही है या नहीं आ रही है, सर में दर्द है या जो भी मसला होता है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो डायरेक्ट आपको दवा नहीं देता है बल्कि आपको क्या दिक्कत है इसका पता लगाता है और उसका पता लगाने के बाद ही वो आपको दवाइयाँ देता है। इसी तरह जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में या लिखने में या किसी चीज़ में क्या दिक्कत है इसका पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको दूर किया जाता है
ریمیڈیل ٹیچنگ کے ذریعے. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں اسی میں آتی ہیں تشخیصی تشخیص کے اندر، تو جس کو تشخیصی تشخیص یا نداناتمک ملیانکن کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہوتا ہے ابتدائی تشخیص. ابتدائی تشخیص کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی تشخیص کہتے ہیں ہندی میں رچناتمک ملیانکن. تو اس میں طلبہ نے کہاں تک ترقی کی ہے یہ دیکھا جاتا ہے اور اسے رائے بھی دیا جاتا ہے، یعنی یہ پروگریس کے بارے میں بات کرتا ہے اور آپ کو فیڈ بیک بھی دیتا ہے. اس کے بعد اگلا اور لاسٹ ہے تصوریاتی تشخیص، جس کو ہندی میں سنکلپناتمک ملیانکن کہتے ہیں. تو اس میں طلبہ نے جو کچھ بھی سیکھا اور اس کے بعد اسے جو کامیابی ملی وہ ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی اب آپ نے جو بھی سیکھا، پہلے جو غلطیاں تھیں اس کو دور کیا، پھر اس کے بعد میں آپ کو رائے دیا گیا، آپ کے جو سیکھنے کا پروسیس تھا اس کو دیکھا گیا. اس کے بعد یہ لاسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں ابھی، آپ کے اچیومنٹ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کو ججمنٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تصوریاتی تشخیص کے اندر. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 8. اس میں پوچھا گیا ہے کہ اردو زبان کی تدریس میں منصوبہ کے کام، جسے پروجیکٹ ورک کہتے ہیں، کی اہمیت پر روشنی ڈالیے. تو اس کے جواب میں لکھیے کہ منصوبہ دل کی پوری آمادگی سے انجام دی ہوئی بامقصد سرگرمی ہوتا ہے جو کسی معاشرتی ماحول میں کی جائے. یہ ڈیفینیشن یا یہ بات کہی ہے پروفیسر کل پیٹرک نے. اس کے بعد اگلا ہے اسی میں کہ پروجیکٹ ایک بامقصد منصوباتی کام ہے جو اسکول میں پیدا کر وہ معاشرتی، حقیقی اور فطری موقع پر حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 9. اس میں پوچھا گیا ہے کہ اردو زبان کی تدریس کے اصولوں کو تحریر کریں. تو اس کے جواب میں آپ لکھیے کہ تدریس کے اصول، اور پھر اس کے اندر لکھیے نمبر 1 پر کہ انفرادی تفویر کا اصول. اس کے بعد دوسرا ہے فطرت کا اصول، تیسرا ہے جمہوری اقدار کا اصول، اور پھر چوتھا ہے تعداد کا اصول، اور پانچواں ہے عمل کا اصول، اور چھٹا ہے دلچسپی کا اصول، اور پھر ساتواں ہے نظریہ کا اصول، اور پھر آٹھواں ہے اصل زندگی سے جوڑنے کا اصول. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 10. اس میں پوچھا گیا ہے اردو زبان کی تدریس میں تلفظ کی خصوصی اہمیت کیا ہے اور اس کی درستگی کے لیے آپ کیا طریقہ استعمال کریں گی. تو اس کے جواب میں لکھیے کہ اردو زبان کی تدریس میں تلفظ کی اہمیت یہ ہے کہ مرکبات اور محاوروں کے مفہوم اخذ کر کے طلبہ خود قواعد کے اصول اور زبان کے حسن کو پہچان کر اسی قسم کی زبان استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اس کی درستگی کے لیے طلبہ جس لفظ کے پڑھنے میں غلطی کریں گے اس کی اصلاح تختہ سیاہ پر اعراب کی مدد سے کرائی جائے گی. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 11. اس میں پوچھا گیا ہے کہ ایک اچھی نصابی کتاب کی کچھ خصوصیات بیان کیجیے. تو اس کے جواب میں لکھیے کہ درسی کتب کو طلبہ کے ذہنی ترقی کے مطابق ہونی چاہیے. کتاب میں سماجی، ادبی، طبیعیاتی، سائنسی، کہانیاں اور شاعری وغیرہ نوعیت کے مضامین ہونے چاہیے. درسی کتب میں غیر سائنسی اور تصوریاتی کہانیوں سے بھی پرہیز کی ضرورت ہے. درسی کتب کی زبان آسان سے مشکل کی جانب ہونی چاہیے، یعنی پہلی چیزیں آسان ہو، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے لیول کو بڑھایا جائے اور مشکل الفاظ کو ایڈ کیا جائے. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 12. اس میں پوچھا گیا ہے بلند خوانی یا مطالعہ بالحجر کسے کہتے ہیں. یہ بلند خوانی کو ہی مطالعہ بالحجر بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ سے ایگزام میں مطالعہ بالحجر پوچھا جائے تو آپ اس کو سمجھیے کہ یہ بلند خوانی یعنی کہ جو تیز آواز میں بولا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو عبارت جب بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو اسے ہم بلند خوانی یا مطالعہ بالحجر کہتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت مفید کارآمد ہو سکتی ہے جبکہ بلند خوانی میں خوش خوانی کے جملہ اوصاف موجود ہوں. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 13. اس میں پوچھا گیا ہے خاموش خوانی کسے کہتے ہیں، یعنی کہ سائلنٹ ریڈنگ. تو عبارت کا خاموشی سے مطالعہ خاموش خوانی کہلاتا ہے. خاموش خوانی کے دوران مطالعہ کی رفتار قدرے تیز ہوتی ہے، ساتھ ہی دماغ کے مختلف قوتیں زائل نہیں ہوتی بلکہ صرف قوت بصارت سے ہی کام لیا جاتا ہے. یعنی صرف دیکھ دیکھ کر ہی بچے اس کو پڑھتے ہیں، اسی سے وہ سمجھتے ہیں، وہ آواز نہیں کرتے ہیں.
اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ خاموشی و اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 14واں۔ اس میں پوچھا گیا ہے آبجیکٹو ٹائپ امتحان یا جس کو اردو میں معروضی طریقہ کہتے ہیں، امتحان کی اچھائیوں اور کمیوں کو بیان کیجیے۔ تو اس کی اچھائیوں میں آپ لکھیے کہ اس طرح کے امتحانات میں حاصل شدہ نمبر قابل اعتبار اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ سوالات اس طرح مرتب کیے جاتے ہیں کہ اس کا جواب ایک ہی ہوگا، خواہ کوئی بھی ممتحن اس کی جانچ کرے۔ اس سے معلم اور طلبہ دونوں مطمئن رہتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ ون ڈے ایگزام ہوا یا سی ٹیٹ کا، یو پی ٹیٹ کا، یہ سارے جو ایگزام ہوتے ہیں یہ ہمارے معروضی طریقہ کے امتحان ہوتے ہیں، اور جو تفصیلی سوال ہوتا ہے وہ سوال جو پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کے بی ایڈ میں یا ہائی اسکول، انٹر، یعنی جو بچپن سے ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لکھنے والا تھیوری بیس کوشچن ہوتا ہے جسے تفصیلی سوالات کہتے ہیں۔ اور اس کی اب کمیاں لکھیے۔ تو اس کی کمیوں میں آپ لکھیے کہ اس کے ذریعے غور و فکر، تجزیہ اور منظم و مضبوط طریقہ سے اظہار خیال وغیرہ کی جانچ ایک مشکل امر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 15واں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ ایکشن ریسرچ، یہ آپ کے ایگزام میں ایکشن ریسرچ نام شاید ملے یا نہ ملے، تو اس کے کئی اور نام اردو میں ہوتے ہیں، جیسے کہ عملیاتی تحقیق یا اس کو فعلی جستجو بھی کہتے ہیں۔ تو عملیاتی تحقیق یا ایکشن ریسرچ کسے کہتے ہیں، اس کی آپ کو ڈیفینیشن بتانی ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ لکھیے کہ اساتذہ اور انتظامیہ اپنے فیصلوں اور اقدامات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں اسے ایکشن ریسرچ یا عملیاتی تحقیق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 16واں۔ اس میں پوچھا گیا ہے اردو زبان میں ایکشن ریسرچ یا فعلی جستجو کا خاکہ بنائیے۔ تو اس کے جواب میں لکھیے کہ اینڈرسن نے عملیاتی تحقیق کے درجہ ذیل 7 مراحل یا خاکہ بتائے ہیں، یعنی الگ الگ لوگوں نے اس کے الگ الگ خاکہ بتائے ہیں کہ کس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں۔ تو اینڈرسن کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بتایا ہے مسلک کا انتخاب، پھر اس کے بعد ہے مفروضے کی عمارت، اور تیسرے پر ہے حقائق جمع کرنے کے طریقے، اور پھر اس کے بعد ہے حقائق کی تالیف، اور اس کے بعد ہے حقائق کی شماریاتی تجزیہ، اور پھر اس کے بعد حقائق پر مبنی نتائج، اور اس کے بعد لاسٹ میں ہے تصدیق۔ اس کے بعد آتا ہے شارٹ ٹائپ کوشچن، یعنی حصہ با کی بات کریں تو یہاں سے بھی آپ کو 20 نمبر ملیں گے۔ حصہ الف سے آپ کو 8 کوشچن کرنے تھے اور یہاں سے آپ کو 2 کوشچن کرنے تھے۔ ایک کوشچن کا جب آپ آنسر لکھیں گے تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے، تو 2 کوشچن کریں گے، اس طرح آپ کے 20 نمبر شارٹ ٹائپ کوشچن سے ہو جائیں گے۔ تو اس میں بھی آپ کو ایک ہدایت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس حصہ سے 2 سوالوں کے جواب تحریر کیجیے جو کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تو اس کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 کہ اردو نصاب سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اردو نصاب کی ضرورت پر روشنی ڈالیے۔ تو آپ ہیڈنگ ڈالیے نصاب کہتے ہیں کیریکولم کو، انگلش میں کیریکولم ہوتا ہے اور ہندی میں پاٹھچریہ ہوتا ہے، پاٹھکرم یا پاٹھچریہ۔ تو لفظی طور پر نصاب یعنی کیریکولم ایک لاطینی لفظ ہے، یعنی یہ یہاں کی نہیں بلکہ ایک ودیسی بھاشا ہے۔ لاطینی لفظ کیوریرے سے ماخوذ ہے جس کے معنی دوڑنا ہوتا ہے۔ اس طرح نصاب کے معنی دوڑنے کا راستہ یا ایک میدان ہے جس میں دوڑ لگائی جائے تاکہ منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ اس کے بعد ہم اس کی ڈیفینیشن اگر بات کریں کیسے لکھنا ہے تو منرو نے کہا ہے نصاب کو لے کر، انہوں نے کہا ہے کہ نصاب ان تمام تجربات پر مشتمل ہے جو تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسکول کے ذریعہ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ڈالیے اردو نصاب کی ضرورت کیا ہے؟ تو اردو نصاب میں سماجی، ادبی، سائنسی، کہانیاں اور شاعری وغیرہ نوعیت کے مضامین ہونے چاہیے، مثلاً قدرتی مناظر کی تصویر کشی، گھر، اسکول اور گاؤں وغیرہ کا تذکرہ، صحت، مذہبی و قومی تہواروں کا تذکرہ، کہانیاں، قدیم ہندوستان کی جھلکیاں وغیرہ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح مضامین کے اختلاف سے جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے وہیں اس میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔
ایک ضرورت تو یہ ہے کہ مختلف مضامین کے درمیان ایک تال میل قائم کیا جائے، دوسری طرف ان مضامین کی زندگی سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مضامین کو بچوں کی سابقہ معلومات کہتے ہیں، پچھلا جو ان کو معلومات ہے، علم ہے، اس سے ریلیٹڈ، اس سے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ غیر سائنسی اور تصوریاتی کہانیوں سے بھی پرہیز کی ضرورت ہے، مثلاً جادو، اڑن کھٹولا، پریوں کی کہانی یا جن اور بھوت کے واقعات۔ محاورہ اور کہاوتیں ابتدائی درجوں میں روزمرہ کی عام بول چال میں ہونی چاہیے۔ ادبی مواد بتدریج اعلیٰ درجوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ابتدائی درجوں کے لیے بنیادی ذخیرہ الفاظ طے کیا جا سکتا ہے جو کہ مقامی ماحول کی مناسبت سے عام خیالات کو عام فہم زبان میں ادا کر سکے، لیکن اس بات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ تو انتہائی آسان ہو کہ طلبہ اس میں دلچسپی نہ لیں، اور نہ ہی انتہائی مشکل، کیونکہ جب بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تب بھی بچے پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی کہ بچتے ہیں۔ تو نہ ہی انتہائی آسان ہو اور نہ ہی انتہائی مشکل ہو، ان دونوں باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہر ایک درجہ میں طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں جتنے الفاظ کا اضافہ کرنا ہے وہ مختلف اسباق پر مقتسم ہونا چاہیے۔ ہر ایک سبق میں کم از کم 10 نئے الفاظ ضرور ہونے چاہیے۔ کسی بھی سبق میں جو بھی نئے الفاظ لائے گئے ہیں ان کا استعمال سبق میں بار بار ہونا چاہیے تاکہ وہ لفظ جلد بھلایا نہ جا سکے، کیونکہ طلبہ میں ایک عام رجحان نئے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے پرانے الفاظ کو بھول جانے کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کچھ نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور پرانی چیزیں ریوائز نہیں کرتے ہیں تو پھر بچے یا ہم بھی اسے بھولنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے۔ مضامین اگر بیانیہ ہو، ساتھ ہی کسی قصہ یا کہانی پر مشتمل ہو تو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ سبق کی ترتیب میں موسم اور وقت کا خاص طور پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس بات کا خیال رہے کہ مہینے کی مناسبت سے کوئی مضمون لڑکے کو پڑھایا جائے تاکہ اس کا خاص اثر ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، اس میں پوچھا گیا ہے اردو زبان کے ایک اچھے استاد کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو آپ ہیڈنگ ڈالیے اچھے استاد کی خصوصیات، اور اچھے استاد کی خصوصیات کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے عام اوصاف۔ تو عام اوصاف میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ عام اوصاف میں لکھیے کہ معلم کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی شخصیت ہے، کیونکہ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ طلبہ پر معلم کی شخصیت کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن شخصیت کیا ہے اور اس کی تشکیل کن چیزوں سے ہوتی ہے، اس پر ماہرین نفسیات میں اختلاف ہے، یعنی الگ الگ ماہرین نے اپنی الگ الگ بات پیش کی ہے۔ پھر بھی ایک معلم کی شخصیت میں ذاتی شکل و صورت، دل آویز انداز، کسی قدر کم سخنی، کشادگی ذہن، خلوص، ہمدردی، موقع شناسی، عمدہ آواز وغیرہ شامل ہیں۔ جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا مطلب ذہنی صلاحیت سے زیادہ جسمانی صلاحیت سے ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر بلارڈ کے خیال میں شخصیت کی تشکیل میں جسم سے زیادہ روح کو دخل ہے۔ یہ عقل کی بنسبت سیرت کا معاملہ زیادہ ہے۔ استاد کے لیے اچھی اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے، مثلاً صاف بیانی، ایمانداری، سادگی، ہمدردی، خیر خواہی وغیرہ ضروری صفات ہیں، یعنی یہ تو ہونا ہی ہونا چاہیے ہر استاد میں جو اچھا استاد بن سکتا ہے، جو ہر دل عزیز ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تنگ ذہن، کم ظرف اور انتقام جو اساتذہ عام طور پر ناپسند ہوتے ہیں، طلبہ بہت مشاہیر پرست ہوتے ہیں اور بڑی جلدی اپنے استاد کو پہچان جاتے ہیں۔ اس وجہ سے دوہری شخصیت سے بھی احتراز کی ضرورت ہے، ہمیں دوہری شخصیت سے بچنا چاہیے۔ معلم کا ظاہری و باطن یکساں ہونا چاہیے، یعنی آپ جیسے ظاہری طور پر دکھتے ہیں ویسے ہی باطنی، مطلب اندر سے بھی آپ ویسے ہی ہوں۔ آپ دوہری شخصیت سے گریز کریں، بچیں۔ غیر ضروری طور پر خود کو نمایاں کرنا بھی کوئی پسندیدہ اطوار نہیں۔ وہ اعلیٰ سیرت و کردار کا مالک ہو، اس میں احساس، ذمہ داری بدرجہ اتم موجود ہو، ساتھ ہی وہ فرض شناس ہو اور اپنے کام کو محنت، سرگرمی اور لگن سے انجام دے۔
اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طلبہ کے مشکلات کو جانے اور اس کو دور کرنے میں اس میں صلاحیت ہو، اس کے مزاج میں چڑچڑا پن نہ ہو، بلکہ ضبط و تحمل کے ساتھ کوئی بات سنے اور خندہ پیشانی کے ساتھ طلبہ سے تعاون کر سکے۔ جو ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو چڑچڑا پن جن کے اندر ہوتا ہے تو بچے ان سے سوالات پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ابھی ہم جائیں گے تو کچھ سوال اگر کریں گے تو جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ الٹا ہم ہی کو ڈانٹنے لگیں گے۔ تو ہمیں ہمارے اندر یہ کوالٹی بھی لانی چاہیے کہ ہمیں چڑچڑا پن سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے پیشہ ورانہ صلاحیت۔ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ عام اوصاف کے علاوہ ایک معلم کے لیے یعنی ایک استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بنیادی طور پر اپنے مضمون اپنے ٹاپک کو اچھی طرح جانتا ہو، اردو زبان و ادب سے کامل واقفیت رکھتا ہو اور زبان پر اس کو قدرت حاصل ہو۔ وہ اردو کے مختلف اصناف سخن، نثر و نظم، غزل و رباعی سے واقف ہو، اردو کے مختلف ادیبوں اور شاعروں کی زندگی سے بھی واقف ہو۔ وہ موقع محل کے لحاظ سے اردو زبان کے محاورات، تلمیحات اور تشبیہات کی تشریح کر سکے۔ اس کی علمی لیاقت اور تدریسی صلاحیت بھی معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کے سلسلہ میں بھی اچھی خاصی معلومات ہو، کیونکہ دانشوروں کے خیال میں ایک زبان کے مقابلے میں کئی زبانیں جاننے والا یقیناً بہتر ہے۔ ماہرین تعلیم کے خیال میں اس وقت تک کوئی اچھا استاد نہیں بن سکتا جب تک کہ زندگی بھر وہ اچھا طالب علم نہ بنا رہے، یعنی وہ پہلے اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہی آگے چل کر اچھا استاد بن سکتا ہے، اچھا ٹیچر بن سکتا ہے، کیونکہ سیکھنا اور سکھانا دونوں لازم و ملزوم ہیں اور حقیقت میں تعلیم کی ابتدا ڈگری کے حصول کے بعد ہی ہوتی ہے، جبکہ ڈگری کے حصول تک کی تعلیم عموماً تعلیم برائے سند ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ اس میں پوچھا گیا ہے تدریس قواعد کے کون کون سے طریقے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ سب سے بہتر؟ مفصل اظہار خیال کیجیے۔ تو اس کے جواب میں آپ لکھیے تدریس یعنی کہ ٹیچنگ۔ تدریس کا مقصد دراصل طلباء کو معلومات فراہم کرنا اور ان کے برتاؤ میں پسندیدہ تبدیلی لانا ہے، جس سے ان کے کردار میں پختگی آئے اور معاشرتی طور پر پسندیدہ اطوار پیدا ہو سکے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تدریس مؤثر ہو اور اس کی بنیاد تدریس کے اصول پر قائم ہو۔ ماہرین تعلیم کے نزدیک آج بھی یہ مسئلہ بحث کا موضوع ہے کہ مواد تعلیم اور طریقہ تعلیم میں کون زیادہ اہم ہے۔ طریقہ تعلیم سے ہمارا مقصد اسی تدریسی عمل سے ہے جس کے ذریعہ آموزش کامیابی سے ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد آتا ہے تدریس قواعد کے طریقے کون کون سے ہیں؟ تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں نمبر 1 پر لیکچر کا طریقہ۔ یہ بہت ہی پرانا طریقہ مانا جاتا ہے اور اس میں بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف سنتے ہیں جو ان کے استاد یا جو ان کے ٹیچر بولتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے نصابی کتب کا طریقہ، یعنی آپ کے نصاب میں جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے جو پڑھایا جاتا ہے اس کو نصابی کتب کا طریقہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا آتا ہے مباحثہ کا طریقہ۔ مباحثہ کے طریقے میں ہوتا ہے یعنی کہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، اس میں بچے بھی بولتے ہیں اور ٹیچر بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ۔ یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بچہ جو ہوتا ہے وہ پوری طرح آزاد ہوتا ہے، اس کو کوئی ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، پھر اس پہ وہ اپنی چیزیں بناتا ہے، اپنے بارے میں جو اس کے جو سوچتا ہے، جو چیزیں وہ کرتا ہے، تو اس میں وہ کچھ چیزیں بنا کر ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد ہی اس کو پیش کرتا ہے، جو پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہانی کا طریقہ۔ تو کہانی کے طریقے میں کسی کہانی کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ کہانی کا طریقہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے مانٹیسری طریقہ، اور اس کے بعد پھر آتا ہے آسٹریلین طریقہ،
اور اس کے بعد آتا ہے کھیل کے ذریعے تعلیم کا طریقہ، یعنی کھیل کھیل میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو اپنے حساب سے نہیں بلکہ جو بہتر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر آپ کو بتانا ہے۔ تو آج ہم بتانے والے ہیں پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ کافی بہتر ہوتا ہے۔ ویسے یہ کھیل کے ذریعہ بھی بہتر ہے پڑھانا، اور مباحثہ کے طریقہ جو ہے یہ بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر جو ہوتا ہے وہ پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ ہیڈنگ ڈالیے پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ، یہ ہوتا کیا ہے۔ تو پروفیسر کل پیٹرک یا پروفیسر WH کل پیٹرک نے جو بات کہی ہے، یعنی جو ڈیفینیشن دی ہے، ان کے لفظوں میں ہے منصوبہ دل کی پوری آمادگی سے انجام دی ہوئی بامقصد سرگرمی ہوتا ہے جو کسی معاشرتی ماحول میں کی جائے۔ اس کے بعد ایک اور ماہرین ہے بلارڈ، تو بلارڈ کے لفظوں میں ہے منصوبہ حقیقی زندگی کا ایک جزو ہوتا ہے جو اسکول میں ملتا ہے۔ اس کے بعد لکھیے پروجیکٹ طریقے کو محض ایک طریقہ تعلیم ہی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ ایک نظام ہے، ایک فلسفہ زندگی کا نظریہ اور سیکھنے اور سکھانے کا نظریہ، یہ بہت سی جدید تعلیمی نظروں سے مرکب ہے، اور اس میں جان ڈوئی کا نظریہ تسلیم یعنی علم با ذریعہ عمل بڑی حد تک کار فرما ہے۔ تو جان ڈیوی جو ہیں ان کے ہی اسٹوڈنٹ تھے WH کل پیٹرک، تو کل پیٹرک نے ہی پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ کو دیا ہے۔ تسلیم ایسے مشاغل کے ذریعے دی جاتی ہیں جو بچوں کے لیے نہ صرف دلچسپ ہو بلکہ بامقصد بھی، جنہیں وہ اپنا کام سمجھے اور خود اپنی خوشی سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگلا ہے سوال نمبر 4، اس میں پوچھا گیا ہے کہ اردو تدریس میں امتحانات کی خصوصیات بیان کیجیے اور آبجیکٹو ٹیسٹ کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیجیے۔ تو اس کے جواب میں آپ لکھیے کہ تدریسی عمل کا ایک ضروری و لازم جزو امتحان بھی ہے، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے دوسرے اجزاء، مثلاً تعلیم کے مقاصد، اس کے حصول کا ایک منظم ضابطہ اور طریقہ تعلیم وغیرہ، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ معلم نے معلومات کی فراہمی، سماجی شعور، جمالیاتی احساس، جذباتی توازن اور اخلاقی اقدار وغیرہ میں کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے، اور انہیں کس حد تک طریقہ تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اسی میں لکھیے کہ ساتھ ہی طلبہ کے لیاقت اور صلاحیت اور ان کی رفتار ترقی کا بھی وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا رہے، تاکہ وہ اپنی محنت و توجہ، لیاقت و صلاحیت کے متعلق صحیح رائے قائم کر سکیں، معلم و متعلم دونوں کو محنت کی ترغیب مل سکے اور انہیں اپنی کامیابی پر خوشی بھی ہو۔ امتحان کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہندوستان کے ویدک دور میں سب سے پرانا دور ہے ویدک دور، تو ویدک دور میں امتحان اکثر زبانی ہوتے تھے جو طلبہ کے قوت حافظہ اور یادداشت کی آزمائش پر موقوف تھے۔ قرون وسطی کے ہندوستان میں مدرسوں کی تعلیم قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم تک محدود تھی، اور غالباً تحریری امتحان کا طریقہ رائج نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان کا موجودہ طریقہ امتحان برطانوی نظام تعلیم کی دین ہے۔ اس کے بعد لکھیے معروضی طریقہ یا جسے آبجیکٹو ٹیسٹ بولتے ہیں، اس کی خوبیاں اور خامیاں۔ تو پہلے خوبیوں کی بات کرتے ہیں، تو خوبیوں میں آپ لکھیے کہ اس طرح کے امتحانات میں حاصل شدہ نمبر قابل اعتبار اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ سوالات اس طرح مرتب کیے جاتے ہیں کہ اس کا جواب ایک ہی ہوگا، خواہ کوئی بھی ممتحن اس کی جانچ کرے۔ اس سے معلم اور طلبہ دونوں مطمئن رہتے ہیں۔ اس طرح کے امتحانات میں جوابات کے مختصر اور واضح ہونے کی وجہ سے کم از کم وقت میں ممتحن زیادہ سے زیادہ جوابات کی جانچ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے امتحانات میں رٹنے کی زیادہ ہمت افزائی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں کچھ تکا سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہ آپ کے خامیوں میں آئے گا، خوبیوں میں نہیں آئے گا۔ تو اس کی خامیاں لکھیے کہ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ آموزش اور خیالات کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جس کو اس طریقے کے امتحانات سے جانچا نہیں جا سکتا، مثلاً رویے کی تبدیلی، تحسین،
طلبہ کی دلچسپی یعنی اس کی اپنی کیا دلچسپی ہے اس کے بارے میں، اور اس کے نظریات و خیالات، اس کے ذریعے غور و فکر، تجزیہ اور منظم و مضبوط طریقہ سے اظہار خیال وغیرہ کی جانچ ایک مشکل امر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حصہ تا یعنی کہ لانگ ٹائپ کوشچن، جس میں آپ کو 2 کوشچن دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو ایک کوشچن کے لیے آپ کو 20 نمبر ملے گا۔ تو اس طرح آپ کے حصہ تا جو ہے اس میں آپ کو 40 نمبر دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں پر بھی آپ کو ایک ہدایت دی جائے گی۔ ہدایت ہوگا کہ اس حصہ سے 2 سوالوں کے جواب تحریر کیجیے۔ ہر جواب تقریباً 500 الفاظ پر مشتمل ہے۔ تو یہاں کا سوال جو ہے، سوال نمبر پہلا ہو سکتا ہے کہ بچے کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی دی جانی چاہیے۔ اس قول کی روشنی میں اردو زبان کی اہمیت پر مفصل اظہار خیال کریں۔ تو اس کے جواب میں لکھیے کہ زبان ارسطو کے خیال میں، ارسطو جو ایک ماہرین لسانیات ہیں، ان کے خیال میں انسان ایک سماجی جانور ہے، سوشل اینیمل ہے۔ اس کو اپنے سماج کے دوسرے افراد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خیالات، احساسات و جذبات کا تبادلہ کرنا اور اپنی سماجی و معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، جس کا ذریعہ زبان ہے۔ اس کے بعد ماہرین لسانیات سویٹ کے لفظوں میں ہے، زبان کی انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے کہ زبان بولی جانے والی آواز کے خیالات کے اظہار کا نام ہے۔ اردو کی ابتدا کے سلسلے میں ماہرین لسانیات میں اختلاف ہے، یعنی کہ اردو کی ابتدا، اردو کی شروعات کیسی ہوئی اردو زبان کی، تو اس میں ماہرین لسانیات نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کے بعد ہی ملک کے سیاسی نقشہ میں تبدیلی کے ساتھ ہی سماجی اور لسانی نقشہ میں بھی تیزی سے تبدیلی آئی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط و ارتباط سے ایک نیا تہذیبی رنگ پیدا ہوا۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جب راجہ ٹوڈر مل نے مالگزاری کے طریقے کو رائج کیا تو ہندو فارسی سیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس زمانے سے ہندی میں فارسی الفاظ کی آمیزش شروع ہوئی اور اس طرح ایک جدید زبان اردو کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد میر امن کا خیال ہے کہ اکبر کے عہد کے بیرونی مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں کی زبان کے میل جول سے اردو بنی۔ لیکن پنڈت آنند نارائن ملا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ اردو اور ہندی کی جڑیں ایک ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ دونوں زبانیں ایک ہیں صرف اسٹائل کا فرق ہے، یقیناً درست نہیں ہوگا۔ ستلج، برہم پتر وغیرہ یہ 2 جھیلیں ہیں، مان سروور جھیل سے نکلے ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں ایک دریا کہنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہر زبان ایک خاص ماحول اور تہذیب کا اثر لے کر اپنے ارتقائی منزلیں طے کرتی ہے۔ اس کے بعد اسٹارک نے کیا کہا؟ اسٹارک کے لفظوں میں ہے کہ زبان الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک فکر ہے جو علامت کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ مادری زبان کسی خاص خاندان، گھر، ماحول، فرقہ سماج یا خط زمین میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کے ذریعہ بچے کی شخصیت میں متوازن طریقہ پر نشوونما ہوتی ہے۔ ماہرین تعلیم کے خیال میں مادری زبان کے ذریعہ نہ صرف ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم بلکہ اعلیٰ تعلیم میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنے والدین، بھائی بہن، دوست و احباب سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے ایک جذباتی رشتہ قائم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں بچہ اپنی مادری زبان کا استعمال بآسانی کرتا ہے۔ وہاں نہ صرف وہ خود بخود مسرت محسوس کرتا ہے یعنی کہ خوشی محسوس کرتا ہے بلکہ دوسروں کی گفتگو سے بھی محظوظ ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو دوسروں لوگوں کی باتوں میں خود کو شامل محسوس کرتا ہے جب وہ اپنی رائے پیش کر سکتا ہو، اپنی بات کہہ سکتا ہو۔ وہ تمام خوبیوں جو اچھے شہری کے لیے ضروری ہیں، مثلاً واضح سوچ و فکر، واضح اظہار خیال، خیالات و احساسات اور افعال کی سنجیدگی، مکمل جذباتی و تخلیقی زندگی وغیرہ تمام خوبیوں کو بہتر طور پر بیدار اور نشوونما دی جا سکتی ہے، بشرطے یہ کہ جذباتی اور ذہنی زندگی کی بنیاد مادری زبان پر مناسب توجہ دی جائے۔
یہ ڈیفینیشن دی ہے ریبرن نے، یعنی یہ ریبرن کا خیال ہے۔ اس کے بعد مہاتما گاندھی نے کیا کہا مادری زبان کو لے کر؟ تو ان کی رائے ہے کہ جو تعلیم مادری زبان میں نہ دی جائے، میرا بس چلے تو میں ایسی تعلیم کو بیک قلم مسترد کر دوں اور ان تمام اساتذہ کو فوراً برطرف کر دوں، یعنی ان کے اپنی پوسٹ سے ہٹا دوں جو اجنبی زبان میں تعلیم دیتے ہیں۔ جو نقصان پوری نسلوں کا ہو، اس کا علاج اسی سختی سے ممکن ہے۔ اس کے بعد کرلوچ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے مادری زبان کو لے کر۔ انہوں نے کہا ہے مادری زبان دل کی دھڑکنے کی زبان ہے۔ اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا ہے مادری زبان کو لے کر؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی قوم کی تشخیص کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان بدل دو، اور زبان بدلنے کے لیے اس کے رسم الخط میں تبدیلی کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد خواجہ غلام السیدون کے لفظوں میں ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ پیتا ہے، بشرطے کہ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ زبان ایک ووکل سسٹم ہے، رسم و رواج، ادب و شاعری کے لسانی اظہار کا نام ہے، جو صرف معلومات ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ اپنے اندر تاثرات اور جذبات کی ایسی لہر اور ایسا پہلو رکھتا ہے جو نہ صرف ہمارے ذہن میں روشنی پیدا کرتا ہے بلکہ یہ دلوں میں دوڑ جاتا ہے اور ایسی لہر پیدا کرتا ہے جو بڑھ کر طوفان بن جائے۔ یہ انسانی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے تہذیب و تمدن کی جھلک اپنی مادری زبان کے ادب میں ہی ملتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس زبان میں مکمل عبور حاصل ہو جائے۔ در حقیقت مادری زبان ہی ادب اور فن کی ترقی کی ضامن ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سوال نمبر دوسرا، اردو ادب کی تدریس میں سمعی و بصری آلات یا آڈیو ویژول ایڈز، یہ انگلش میں اس کو بولتے ہیں، کی ضرورت اور اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مثالیں پیش کیجیے۔ تو آپ جواب لکھیے سمعی و بصری آلات ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو جدید تعلیم کی ایک خاص خوبی اس کے طریقہ تعلیم میں سمعی و بصری آلات کا استعمال ہے۔ تحقیقات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے، یعنی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ تعلیمی طریقوں میں ہمیں سمعی و بصری جس کے ذریعہ اپیل کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری تقریباً 85% آموزش اسی کے ذریعہ ممکن ہے۔ کس کے ذریعہ؟ سمعی و بصری ذرائع کے ذریعہ۔ سمعی و بصری امدادیں توجہ کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ مبذول کرانے، دلچسپی پیدا کرنے، طلبہ کو عمل میں پر آمادہ کرنے اور جسمانی اور ذہنی سرگرمی کے لیے جوش دلانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور علم زیادہ ٹھوس و پائیدار ہوتا ہے۔ آموزش میں پختگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مختلف حصے جو کسی چیز کو سمجھنے میں مدد کریں، جتنی زیادہ حصے یعنی کہ سینسز، حصے کہتے ہیں سینسز کو، تو جتنی زیادہ سینسز اس میں لگی ہوں گی وہ آموزش اسی قدر پختہ ہوگی۔ یوکن اور سپسن کے لفظوں میں سمعی و بصری امداد وہ ذریعہ ہے جو طلبہ کو الفاظ کے علاوہ بتائی جاتی ہے۔ یہ ان کی تنقیدی خیال میں مددگار ہے جو اعلیٰ درجہ کی آموزش کی بنیاد ہے۔ اس طرح یہ وہ ضابطے ہیں جس کے ذریعے آموزش بامعنی، دلچسپ اور پر اثر ہو جاتی ہے۔ سمعی و بصری آلات کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ تو اس میں آپ لکھیے کہ مختلف تحقیقات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کے استعمال کے بعد طلبہ 35% زیادہ سیکھ سکتے ہیں اور 55% زیادہ مدت تک وہ باتیں حافظہ میں محفوظ رہتی ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی چیز اس کو آپ اگر دیکھیے، آپ کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوئی ہو، تو وہ چیزیں آپ کے جو حافظہ ہے اس میں زیادہ دن تک محفوظ رہتی ہے، آپ کو یاد رہتا ہے، آپ جلدی بھولتے نہیں۔ اگر آپ نے قصے کہانیوں میں پڑھا ہوگا، بک میں پڑھا ہوگا، تو وہ چیزیں پھر بھول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو اس اسٹوری کو آپ جلدی نہیں بھول سکتے۔ اس کے علاوہ اس سے بے مقصد الفاظ
اور فقروں کے استعمال میں کمی آ جاتی ہے اور ادراک کی وضاحت اور صحت میں مدد ملتی ہے۔ اس سے ایک واضح حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ براہ راست تجربہ زبانی گفتگو سے بہر صورت بہتر ہے۔ مزید یہ کہ زبانی گفتگو میں بھی اس سے مدد ملتی ہے اور یہ مضمون کے جمود کو توڑ کر اس میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ معلم اس کی مدد سے اپنے موضوع کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ یہ نصابی علوم اور آموزش کو استحکام بخشتا ہے اور طلبہ خود کو درس و تدریس میں شامل محسوس کرتا ہے۔ لیکن سمعی و بصری امداد کے استعمال میں اس بات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اشیاء آموزش کے عمل کے ساتھ مربوط ہوں۔ اس کو تعلیمی عمل اور نصاب سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، محض تفریح ہی نہیں، یعنی صرف تفریح ہنسی مذاق کے لیے نہیں، بلکہ اس کا جو چیزیں آپ پڑھا رہے ہیں اس سے ریلیٹ بھی ہونا چاہیے جس سمعی و بصری آلات کے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طلبہ کی عمر، ذہانت اور تجربہ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی یہ طلبہ کے جسمانی، نفسیاتی، ذہنی و معاشرتی نشوونما کے مطابق ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان اشیاء کے استعمال میں معلم کو مہارت ہونی چاہیے تاکہ اس کو بحثیت نمائش نہیں بلکہ ضرورتاً استعمال کرے، یعنی اس کے استعمال کے بارے میں بھی ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ معلم کا قائم مقام نہیں ہے بلکہ ان کے کاموں کا ایک جزو ہے۔ جہاں تک سمعی و بصری امداد کی تاریخی ارتقاء کا تعلق ہے تو تعلیم کے میدان میں اس کا استعمال کوئی نئی چیز نہیں ہے، زمانہ قدیم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مغربی ماہرین تعلیم مثلا روسو، پیسٹولوزی اور فروبل نے ہی کھیل کے ذریعہ تعلیم دیا تھا، نے تعلیم میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ، روس اور یورپ نے اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا، جبکہ جاہل عوام تک بآسانی اس کی رسائی ریڈیو کی گفتگو، فلم، ٹیلی ویژن اور اشتہارات کے ذریعہ ہو گئی۔ سمعی و بصری آلات کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ تو اس کی ٹوٹل 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، لیکن یہ 3 نہیں بلکہ 4 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے چھپے ہوئے مواد، مثال کے طور پر نصابی و امدادی کتابیں، اخبارات وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے بصری ذرائع۔ بصری ذرائع کہتے ہیں جس کے اندر ہمیں صرف اور صرف دکھائی دے، سنائی نہ دے، جیسے کہ ماڈل ہوا، چارٹ ہوا، گلوب ہوا، نقشہ ہوا، تو یہ ساری چیزیں بصری ذرائع کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سمعی ذرائع۔ سمعی ذرائع میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کا اثر ہمارے کانوں سے ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو کانوں سے سن پاتے ہیں، تو سمعی ذرائع کے اندر آتا ہے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ، تو یہ آئیڈیو ایڈس ہوتا ہے۔ اور بصری ذرائع کہتے ہیں، بصری ذرائع ویژول ایڈس کو کہتے ہیں۔ سمعی و بصری ذرائع، سمعی و بصری ذرائع یعنی آئیڈیو ویژول ایڈس، یعنی جس میں دکھائی بھی دے اور سنائی بھی دے، مثال کے طور پر کمپیوٹر ہوا، ٹیلی ویژن ہوا وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ تدریس نظم کے ملحوظات قلم بند کیجیے، تو اس کے جواب میں آپ لکھیے کہ مختلف سطحوں پر تدریس نظم کے ملحوظات کی تعلیم کے بمقصد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے بنیادی سطح پر مقاصد، تو اس میں آپ لکھیے کہ نظم کے ذریعے مسرت کا ماحول پیدا کرنا۔ دوسرے پوائنٹ پہ لکھ سکتے ہیں اداکاری کے ذریعے نظم گانا اور پیش کرنا۔ تیسرے پہ لکھیے کہ جانوروں اور پرندوں کی نظمیں پڑھنا۔ چوتھے پہ لکھیے نظم میں دلچسپی پیدا کرنا، اور 5ویں پر لکھیے رفتاریاتی تال اور لہجے کا علم فراہم کرنا۔ گروپ میں گروپ گانوں کے ذریعے اتحاد کا تعارف کرنا، اشعار کی بنیاد پر تسبیح پڑھنا۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ رہے گی ثانوی سطح پر مقاصد۔ ثانوی سطح کہتے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن ہوتا ہے، یعنی جیسے جو پرائمری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابتدائی سطح، اور ثانوی ہوتا ہے سیکنڈری والی۔ تو اس کے اندر تاثرات کو سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرنا، نظم کا حافظہ،
اس کے بعد آتا ہے شاعری لہجے، مناسب رفتاریاتی تال، احساس اور سعودی نزولی کا علم حاصل کرنا۔ اس کے بعد تھیٹر کے ذریعے شاعری پیش کرنا، یہ ثانوی سطح پر آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اعلیٰ ثانوی سطح پر مقاصد، تو اس کے اندر آپ لکھیے کہ شاعر کے احساس سے آگاہ کرنا۔ دوسرے میں لکھیے طلباء کے تخیل کی طاقت کو فروغ دینا۔ تیسرے میں لکھیے خوبصورتی کا علم دینا۔ چوتھے میں لکھیے طلباء کے منطق، سوچ اور تخیل کی طاقت کو فروغ دینا۔ اور پھر اگلا لکھیے شاعری کے مختلف اصناف کا علم فراہم کرنا۔ اور اگلا لکھیے نظم کا تنقیدی مطالعہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے حرکات، چڑھائی اور نزول کی ترتیب میں اشعار سنانے کی صلاحیت فراہم کرنا۔ طلباء کو نظمیں لکھنے کی ترغیب دینا، یعنی صرف پڑھنا ہی نہیں، جب اعلیٰ ثانوی سطح پر آئیں تو ان کو خود بھی نظمیں لکھنے کے لیے ان کو ابھارنا، ان کو یہ چیزیں بتانا کہ آپ خود بھی لکھیں، دیکھیں کیسے لکھتے ہیں۔ تدریس نظم کی خصوصیات، اب بات کرتے ہیں کہ خصوصیات کیا ہے۔ تو شاعر کے قلم سے شاعری احساس کی صورت میں دل سے جھلک کر لکھی جاتی ہے۔ نظم شاعر کا مرکب احساس ہے۔ نظم کی زبان سادہ، شعری اور گائے کی ہونی چاہیے۔ موسیقی شاعری کے دل کی دھڑکن ہے۔ تال اور آوازوں کے عروج و زوال کی وجہ سے نظم کے احساسات ابھرتے ہیں۔ رس اور شاعری ایک دوسرے پر منحصر ہیں، ایک کے بغیر دوسرا فریق کمزور ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے رس کو شاعری کی روح کہا جاتا ہے۔ شاعری میں ایک لازمی عنصر ہوتا ہے، شاعری کے شاہکار ہمیشہ مستقل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تدریس نظم سکھانے کے مراحل کون کون سے ہیں۔ تو اس میں آپ لکھیے کہ نظم پڑھانے کے مراحل اس عمل کے خاکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس پر استاد کو موضوع کو پہچاننے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ استاد نظم پڑھاتے وقت کس ترتیب سے کون سا عمل اپناتا ہے اسے تدریسی عمل کہتے ہیں۔ اس لیے نظم پڑھانے کے مندرجہ ذیل مراحل ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے تعارف، دوسرا ہے بمقصدی بیان اور پریزنٹیشن۔ یہ کیا ہوتا ہے پریزنٹیشن؟ یعنی کہ اس کو پرستوتی کرن کرنا۔ اس کے بعد ہے استاد کی طرف سے بلند آواز سے پڑھنا اور طلباء کا نقلی پڑھنا، یعنی ان کی نقل اتارنا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مرکزی خیال کے سوالات۔ اس کے بعد اگلا ہے وضاحت اور جمالیاتی احساس۔ اس کے بعد اگلا ہے دوسرا نمونہ پڑھنا یا استاد کی تلاوت۔ اس کے بعد اگلا ہے معنی ادراک اور جمالیاتی ادراک کا امتحان۔ اس کے بعد اگلا اور لاسٹ ہے تخلیقی کام۔ تو یہ تدریسی نظم سکھانے کے مراحل ہوئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو تدریس میں سبق خاکہ، جسے انگلش میں لیسن پلان کہتے ہیں، کی اہمیت تحریر کرتے ہوئے درجہ 8 کے لیے اپنے پسندیدہ نثر کے متعلق 40 منٹ اوقات کا ایک منصوبہ سبق تحریر کیجیے۔ یا دوسرا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو تدریس میں سبق خاکہ، جسے لیسن پلان کہتے ہیں، کی اہمیت تحریر کرتے ہوئے درجہ 7 کے لیے اپنے پسندیدہ نظم کے متعلق 40 منٹ اوقات کا ایک منصوبہ سبق تحریر کیجیے۔ تو آپ کو یہاں نظم بھی پوچھا جا سکتا ہے لیسن پلان، اور نثر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے نظم کے لیسن پلان بھی کرایا ہے اور نثر کا بھی لیسن پلان کرایا ہوا ہے۔ قریب 20 لیسن پلان آپ کو اردو میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، تو یہاں میں نے اس کو ایڈ نہیں کیا۔ اگر آپ لیسن پلان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لیسن پلان ایسے ڈالیے لیسن پلان بائی عاتکہ ملک، تو آپ کو اردو میں لیسن پلان اردو یہ بھی ڈالیے اردو، کیونکہ اردو کا لیسن پلان ہے، تو آپ کو قریب 20 لیسن پلان دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس میں نثر بھی ہوگا اور نظم بھی ہوگا۔ تو یہاں سے کوشچن ہر بار پوچھے جاتے ہیں۔ یہ کوشچن جو ہوتا ہے یہ کوشچن کے بنا آپ کا پیپر نہیں بنے گا۔ تو لیسن پلان کے لیے ایک کوشچن آپ کے 20 نمبروں کے لیے پوچھا جائے گا، تو اس کو ابھی آپ خیال رکھیے، اس کو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر نہیں کرایا۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا ماڈل پیپر 2024 کا ہے کیا، اور یہ RMLAU کا BEd اردو کا فرسٹ ایئر کا ماڈل پیپر ہے، کیونکہ میرے پاس 2016 سے لے کر 2023 تک کے
क्वेश्चन पेपर थे और आपके पास भी होंगे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछते हैं उनमें कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर मैंने ये 2024 का मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है और टाइम जो है वो बहुत कम था, क्योंकि 29 जुलाई को ही आप लोगों की फरमाइश आई थी कि इसका मॉडल पेपर बनाया जाए, जो कि मैंने 31 जुलाई को तैयार कर दिया, बना दिया। लेकिन यहाँ टाइम इसलिए कम था क्योंकि 2 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम होना है। तो अगर आप अभी भी इसको देख पा रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 2025 में बीएड उर्दू की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा आप और जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, जिससे मैं जो मॉडल पेपर बनाऊँ उसको आपको पढ़ने का, समझने का टाइम मिल सके। तो ये भी अगर आप इसकी पीडीएफ भी पढ़ सके तो काफ़ी नंबर ला सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड में हैं, RMLAU से कर रहे हैं, अवध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।